time of the 12th Imam. This was the wish of all of the A'immah, that they would have the opportunity to see a time in which Imam is going to stand up for justice, is going to stand up for the principles of Islam, is going to stand up against the oppressors, is going to support the oppressed. Imam Baqir alayhi salatu wasalam, he says that I wish that I was at the time of the Imam, that I could become a servant of his. It is Allah's blessing that He has bestowed upon us that we are living in that time. Living in this time gives us two ways or two venues. If we were to take one venue, we will become greater than all of the people that existed in the time of the Prophet or Imam Masum. That our levels will be higher than them. The Prophet was with the companions and he mentioned that in the end of days, one person who would have faith would be better than 40 of you. And the companions replied, or obviously, they were like, we are the ones who have fought the battles with you. We are the ones where we have seen the revelation come down. We are the one that you are among us. Then how is it possible that in the end of days, one mu'min will be equal to 40 at your time? And the Prophet replied that when the end of times will be there, I will not be there. Even my son will be in hiding. And these individuals would have the most difficult tasks. They would have to go through sufferings. They are going to have to pay with their lives to be able to hold on to faith. To hold on to their faith, they would have to strive in this struggle which you do not have to do. Because I am in front of you. Because you are seeing the revelations coming down. Because you can see clearly the line drawn between enemy and friend. That if I am on this side, you know that this is right. And if there is enemy against us, you know that is wrong. But for them, the line will not be clear. If a person wishes, they can go in this time, they can go higher than Hazrat Salman Farsi. And if they do not try, they can go lower than the worst enemy of Ahlul Bayt al-Muslim. They can either have the highest level in heaven, or they can have the lowest level in hell. Because the opportunities that are there are such that were not available to the people that existed 1200 or 1400 years ago. We have the opportunity to be able to learn from the traditions of 12 Masumin alayhi salam. We have 250 traditions of Imam Masumin alayhi salam. If we want to search out of those 250,000 traditions any word, we have the capacity to do that. If you just want to search in the 250,000 traditions, just the word fasting, they are collected on a software, you put it in the search, fasting, it will go through all of the 250,000 traditions and give you the results wherever fasting is mentioned. In those days, if a person wanted to find out one tradition of the Imam, would have to travel for days, sometimes would have to travel for months, would come to the Imam and say, could you please tell me something? And Imam would tell him one tradition, and now he has to go back 3 to 4 days of travel or months of travel to go home. You can sit down on the internet, you can grab a book, you can ask an alim.
those days, this was not available. It was not possible. Imagine if I wanted to come and speak to you from Canada. اگر یہ ہوتا کہ میں اس زمانے کے اندر کینیڈا سے جہاں سے میں آیا ہوں آپ کے پاس آ کے آپ کو کچھ معروضات جو عرض کی وہ میں بتانا چاہتا پیدل یا کسی سواری پہ جو اس زمانے کی تھی گھوڑے پہ مثلا یہ کتنے ٹائم لگتا مہینے لگ جاتے ہیں مہینوں کے ٹریول کے بعد میں آپ کے پاس آتا 10 دنوں کے بعد پھر مہینوں کے ٹریول سے مجھے واپس جانا پڑتا اب کیا ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جہاز میں بیٹھے 3.5 گھنٹے میں آپ کسی بھی یعنی اس جگہ پہ پہنچ جائیں حتیٰ اگر آپ چین جا کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو 14 گھنٹے کی فلائٹ لے لیں وہاں پہنچ جائیں گے چین اس زمانے کے اندر فردسٹ پلیس ہوتا تھا جس کے لیے کہ احادیث ہیں کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہو اور چین بھی جانا پڑے تو جائیں آج آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی چیز اگر حاصل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ اگر کوئی جاہل مرتا ہے تو جس طرح سے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا اس طرح سے اس زمانے کے جاہل کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ علیین تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو شہوت پرستی کے جتنے مواقع آج کے زمانے میں ہیں ان زمانے میں نہیں تھے If you want to fulfill your lowly desires, there are many different means by which you can do that. And they are numerous. یعنی اس کے اوپر ہماری بات نہیں ہے. The point is that we have to feel this responsibility. Just imagine that Imam Hussain has left from Makkah and he's on his way and it could be any time that he would reach and we would have to decide whether we're going to be in the camp of Imam Hussain or against him. 1200 سال سے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے ہیں پہنچنے والے ہیں امام پہنچنے والے ہیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم آمادگی پیدا کر لیں اگر ابھی آمادگی پیدا نہ کی تو جب امام آ جائیں گے اس وقت وقت نہیں ہوگا When Imam comes, there's not going to be time for you to get ready. When Imam was in Karbala, when Imam Hussain was in Karbala, Kufis did not have the time to now go and learn and increase in their faith and get their hearts out of the attachments of the world and to get the fear out of the powers that were there who were oppressing them. They did not have the time. Either they had to be present in Karbala or they had to stay in Kufa. So this is the time for us to become prepared. One thing that we will talk about today, if Allah subhanahu wa ta'ala wishes and we have the help of our Imam, is the relationship between Asul-e-Din, Furu-e-Din and Akhlaq. ٹھیک ہے کوشش کریں گے کہ یہ کام اگر خدا نے توفیق دی اور نفس ہمارا اس کے اندر شامل نہ ہو اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا کوشش کریں گے کہ اس کنیکشن کو جو ہے وہ ہم کسی طرح سے ایک جگہ تک لے آئیں کہ ہمارے ذہن میں وہ مجسم ہو جائے اور ہم جب اٹھیں تو اس مجسمے کو اس پیکر کو دیکھ کر اٹھیں اور ہماری سمجھ میں ہو کہ یہ جو اسلام ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے دینیات کی کتابیں you guys go to Sunday Madrasa or Saturday Madrasa whichever that you have in those books they say that Islam has Furu-e-Din, Asul-e-Din, Furu-e-Din and Akhlaq right تین چیزیں Asul-e-Din, Furu-e-Din اور Akhlaq. What has happened right now is that Islam has taken different faces. As there was the time of Imam Hussain, Islam had different faces. The face of Islam was burned by the love of this world. اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا
اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور آج بھی اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے. جیسے جلا ہوا چہرہ ہوتا ہے نا، اسے دیکھ کے کوئی اس کے نزدیک نہیں جانا چاہتا. چہرہ جب جل جائے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے، حتیٰ مسلمان اس کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. Even Muslims are going away from the religion. And the worst of what is happening right now is that the youths are going away from the religion. Because it is presented in a way that nobody really wants to take it. Nobody wants to accept it. Nobody wants to put it in their lives. If I have this water and I say to you, please drink, once you see, obviously this is not a glass, but if it was a glass, you would see that the water is clean, it's cold, and you will drink it. But what is the condition? That you have to be thirsty. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہونی چاہیے. اگر پیاس نہیں لگی ہوئی تو اگر آپ کو پانی دو آپ نہیں پیئیں گے. صحیح؟ ایک یہ ہے. So the purpose that we had in mind was that we come here and make you thirsty. ہمارا جاب یہ نہیں تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. خدا سے یہ توفیق چاہیے تھی کہ آپ کو پیاس لگے. اگر آپ کو پیاس لگ جائے اور مجھے پیاس لگ جائے تو وہ پانی مل جائے گا. اگر پیاس نہیں ہے تو پھر انسان کو اس پانی کی ضرورت کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو مقصد ہمارا تھا کہ پیاس لگ جائے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے, if I was to take and start dropping ashes, cigarettes, all the stuff that you can think of, disgusting things, I start putting it in the water. And after putting it, I say to you, please drink. What will happen? Nobody is going to drink. اسلام کے ساتھ آج یہ دو صورتحال ہیں, یا تو پیاس لوگوں کو نہیں ہے, یا پھر یہ کہ اسلام کے اندر اتنی بدعتیں, اتنا گند, اپنے تخیلات کا, منحرف سوچوں کا, اپنی رسومات کا, اپنی خواہشات کا, اپنی انانیت کا, اپنی دنیا پرستی کا, اپنی ریاست کا, اتنی گند ڈال دیا گیا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کسی کو کہ لے لو, تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم پی رہے ہو تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس اپنے ذہن کو چیک کروانا چاہیے. اور اس کو یہاں سے یہ جو منبر ہے رسول کا, یا تو رسول بیٹھے یا رسول کا نفس بیٹھے, اس کے علاوہ منبر کسی اور کی جگہ نہیں ہے. اسی وجہ سے کیونکہ اگر لوگ یا رسول جیسے نہ ہو یا ان کے نفس جیسے نہ ہو, تو پھر جو لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے وہ اسلام کی جو کہ فطرت ہے, دین جو فطرتی دین ہے, اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیں گے کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر ایک غیر معصوم اس جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو وہ ضرورت کی بنا پہ بیٹھ رہا ہے, وہ مجبوری میں بیٹھ رہا ہے, اس وجہ سے کہ جو معصوم ہے وہ پردہ غیبت میں. اور اگر غیر معصوم بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر جو دین کے ساتھ یہودیوں نے کیا, جو دین کے ساتھ کرسچنز نے کیا, وہ دین کے ساتھ اسلام کا حال ہو جائے گا. لیکن اب متاسفانہ اس جگہ سے وہ کام ہو رہا ہے, تو وہ شخص اسلام کو نہیں لے گا. The other thing that has happened is that people have taken, جیسے آپ کو ایک مثال ہی دیں گے, یہ ہے کہ باہر آپ کی گاڑی ہے, کوئی کہہ کہ مثلا گاڑی کا ایک ٹائر کوئی چرا کے لے جائے, somebody takes one tire, the other one takes the other tire, the other one takes the other tire, and you go to the person, you say, what do you have? He says, I have a car. When you go and ask him, what do you have? He says, I have a car. But in reality, what does that person have? Just the tire. The person does not have a car. اسی طرح سے لوگوں نے کیا کیا, what people have done is that کسی نے اصول دین کو پکڑ لیا, کسی نے فروع دین کو پکڑ لیا, اور کسی نے اخلاق کو پکڑ لیا. اب جس کے پاس فروع دین, اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا ہے, وہ کہتا ہے اسلام.
جس کے پاس اصول دین ہے اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا ہے، فروع دین ہے اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام. The person who has fluid deen, you ask him what do you have, I have Islam. جس نے اخلاق لے لیا، اخلاق روشن فکران نے لیا. جو دین میں سب سے زیادہ اندھیرا جس فکر نے ڈالا، جس طبقے نے ڈالا، وہ روشن فکران ہے. کہتے روشن فکر کہ ہم روشن فکر رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اندھیرا دین میں اسی طبقے نے ڈالا ہے. انہوں نے مثلاً اخلاق کو لے لیا. کیا کریں؟ بس just be a good person. کسی کا دل نہ دکھاؤ. Don't hurt anyone's feelings. Don't do backbiting. Don't do tale telling. You be nice to everybody. Everybody is good. Humanity, love, peace. Let them do whatever anybody is doing. It's their wish. It's their will. جو دل چاہتا ہے کرتے رہو. سب صحیح ہیں، سب خوب ہیں، سب بہترین ہیں. ان سے بجا کے پوچھو تمہارے پاس کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام. تینوں کے پاس اسلام نہیں ہے. اگر یہ تینوں جمع ہو جائیں، اگر کسی کے پاس یہ تینوں ہوں تب اس کے پاس اسلام. جب تک صرف فروع دین کسی کے پاس ہے اس کے پاس اسلام نہیں. جب تک صرف اصول دین ہے کسی کے پاس اس کے پاس اسلام نہیں. اور اگر کسی کے پاس صرف اخلاق ہے اس کے پاس بھی اسلام نہیں ہے. جو اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے، روز معاشر میں جب پردے ہٹیں گے اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے پاس وہ صرف ایک ٹائر تھا. ایک ٹائر سے گاڑی نہیں چلتی، اس سے کھیلا جا سکتا ہے. کیا کہنے وہ دیکھیں نا بچپن میں I don't know if you guys don't remember but in our days there was very few toys as such. Now that you have all these Xbox 360 and PSP and I don't know, Wii and DS and all of these different consoles, and then every game, and then people are lining up and then they're tenting because Halo or 3 or something is coming out and they are looking at him. They should have it first. 6 مہینے کے بعد بھی وہ گیم وہی ہے لیکن we want to have it first. تو یہ سارا جو یعنی بچپن کے اندر وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک ٹائر لے لیتے تھے. We used to have a tire and we would hit it with a stick. ہم نے یاد ہے نا؟ So we would just take a tire and hit it with a stick and play with it. And just have a bit of fun, get rid of boredom. Boredom ختم ہو جاتی تھی. یعنی تھوڑا سا بندے کے اندر نشاط پیدا ہوتا تھا، وہ مزہ لے لیتا تھا، اسے مزہ آ جاتا تھا. تو آج بھی یہ جس کے پاس فروع دین ہے، ایک ٹائر ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تاکہ بورڈم ختم ہو جائے، تھوڑی سی بورڈم ختم ہو جائے، تھوڑا سا مزہ آ جائے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ نماز کے ساتھ ان کو نشہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ نماز نہیں پڑھی نا تو اب وہ جیسا سے ہوتا ہے نا جس کو نشہ نہ ملے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتا ہے جب تک کہ اسے نشہ نہیں ملتا. Until that fix is not there, it doesn't feel right. وہ پھر کیا کرتا ہے کہ 5 منٹ لگا لیتا ہے، اس کو فکس مل گیا، اب وہ سکون میں سمجھ کیا رہا ہے کہ اس نے اسلام کو پا لیا. روزے رکھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کو پا لیا. بس صبح کی سحری کھائی اور سحری کا بھی منٹ دیکھ رہے ہیں، سارا دن سوئے رہے. یعنی سحری سے یعنی افطاری سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ کے جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھی، کیونکہ روزوں میں نماز چھوٹتی نہیں ہے، قضا بھی ہو جائے تو وہ پڑھتے ہیں. پڑھ کے جو ہے وہ سموسے وغیرہ کھائے، پکوڑے کھائے، تھوڑا بہت پانی پیا، روح افزا پیا دودھ میں ڈال کے، اور الحمدللہ اللہم لک صمت، ہم نے آپ کے لیے کر دیا. ابھی کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ؟ لوگ کھیل رہے ہیں. اصول دین کے ساتھ بھی یہی ہے. اصول دین میں تو زیادہ دین غریب ہے. اصول دین میں توحید کو چھوڑ دیا، نبوت کو چھوڑ دیا، قیامت کو چھوڑ دیا، عدل الہی کو چھوڑ دیا، صرف جو پکڑا وہ امامت کو، اس کے اندر بھی جو دل چاہتا ہے. اور کیا سمجھا؟ We have our
ریلیجن، ہمارے پاس دین آ گیا. یہ دین کے ساتھ لعب و لعب ہے، یہ کھیل ہے. دین خدا نے ہمیں مزہ لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے، نشہ پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں دیا تھا. حتیٰ امام حسین کی اذان اس کے لیے نہیں کہ انسان کو لطف آئے، انسان کو مزہ آئے، اس کے لیے نہیں ہے. اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غم حسین کا ہے وہ ہر روز بڑھے، کہ اگر کل 10 آنسو نکل رہے تھے تو آج 20 نکلنے چاہیے. اور جب محرم سفر ختم ہو جائے تو اتنے آنسو بہائے، اتنے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں کہ زخم ہو جائیں. ایک ایک لمحہ اس کا اذا کے اندر. لوگ کام پہ پوچھیں تم کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب وہ کسی کے گھر جائے اسے لگے کہ یہ اس شخص کا کوئی کیا ہے، نہ کہ صرف ایک دن، ایک دن نہیں، ہر روز. ہوتا کیا ہے، مثلا میں کسی کوئی چلا گیا، مثلا میں اپنی فیملی کا لے لیتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ اگر موت کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ. یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، یعنی موت کا لفظ آ جاتا ہے خدا نہ خواستہ. یعنی خدا نہ خواستہ کا مطلب ہے خدا نہ چاہے. اگر خدا نہ چاہتا تو موت کو خلق نہ کرتا. الذی خلق الموت والحیات. یعنی کیا؟ یعنی خدا نہ چاہے. یہ تو انشاءاللہ والی بات ہے، کیونکہ خدا کی انشاء ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ رہیں. تو لوگ ڈر جاتے ہیں، چلیں اگر مثلا خدا جو ہے وہ میری ماں کو لے لیتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری ماں چلی گئی، آپ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. پرسہ دے کر جانے سے پہلے آپ کہیں کہ اس پرسہ دینے میں ہمیں بہت مزہ آیا، لطف آ گیا. کہ جو عزا کے اندر ہم آئے، آپ کو پرسہ دیا، اس میں لطف آیا، بڑا مزہ آیا. واہ واہ. میں کیا کہوں گا اس شخص سے، تو مجھے پرسہ دینے آئے تھے یا لطف اٹھانے آئے تھے؟ تو مجھے پرسہ دینے آئے تھے یا ذہن کی عیاشی کرنے آئے تھے؟ تو مجھے پرسہ دینے آئے تھے یا مزہ لینے آئے تھے؟ مولانا بہت مزہ آیا آج آپ کی مسجد سے، مزہ آ گیا، لطف آ گیا. اسلام جو ہے وہ اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے کچھ آثار ہیں جو کہ نظر آنے چاہیے. اب ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مجسمہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مجسمہ آ جائے ہمارے ذہنوں کے اندر. کربلا میں جو علی اصغر کا خون گرا ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جسم سے خون نکلا اور گر گیا، اس خون کے پیچھے بہت کچھ ہے. اس خون کے اندر حسین کی شجاعت گری، اس خون کا حصہ ہے. یعنی جس زمین پہ وہ خون کا قطرہ گیا، اس زمین کے اندر حسین کی شجاعت گئی. اس زمین میں صبر گیا، اس زمین میں حلم گیا، اس زمین میں معرفت گئی. اس زمین کے اندر یہ جب تمام چیزیں چلی گئیں تو جس چیز کو اس نے بچایا وہ اسلام کا درخت تھا. اسلام کے درخت کو شہداء کے خون نے بچایا ہے. درخت کی تصویر آ جاتی ہے. Can you guys can think about a tree? Right? What does a tree have? Roots. And what else that comes on the top? Trunk. And then branches. Right? And in order for a tree to stay alive,
you need some sort of water or lighting. Okay? Because we want to have that picture of Islam in front of you instead of just Usul-e-Din, Furu-e-Din and Akhlaq, and kind of try to show what is the relationship in between all three. صحیح؟ کوشش یہ کریں گے کہ وہ ان کے درمیان میں کس طرح سے یہ تینوں چیزیں جڑتی ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصویر بن جائے اور اس تصویر کے ساتھ ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھ دوں. اصول دین the roots of tree. اصول جڑ یعنی جڑیں. صحیح؟ دین ایک درخت, اصول اس کی جڑیں. Branches, what is it? Furu-e-Din. Right? Branches of this tree is Furu-e-Din. What about the trunk? No. The trunk of the tree of Islam is Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. That connects the branches to the roots. جو تنا ہے نا اسلام کے درخت کا وہ امر بالمعروف نہی منکر ہے, کیونکہ یہ چیز اس کی شاخوں کو اور جڑوں کو ملاتی ہے. اگر تنا کاٹ دیا جائے تو نہ تو اصول رہتا ہے اور نہ ہی فرو رہتا ہے. اگر تنا نہ ہو تو نہ اصول کا کوئی فائدہ نہ ہی فرو کا کوئی فائدہ ہے. جو بیچ میں چیز ان دونوں کو کنیکٹ کر رہی وہ ہے امر بالمعروف وہ نہی انل منکر. اس ٹری کی بقا کی, اصول کی بقا کے لیے اور فرو کی بقا کے لیے یہ ٹرنک ضروری ہے. ساتھ ہی مجسمہ آ رہا ہے, جڑیں ہیں درخت کی, تنا ہے اور برانچز. اب جو درخت ہے اسلام کا یہ پھلدار درخت ہے. It's a fruity tree. It's not just for show. There are many trees, they're just there. There's no fruit there. It's just the tree is just there. See? اسلام کے درخت کا پھل اخلاق ہے.